वेलकम बैक नाजरीन। हमारी एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी एक इशू के ऊपर। अब हम अपने दूसरे जो अहम टॉपिक है जिसमें पाकिस्तान को बिट्रे किया गया है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने एज़ यूजुअल पाकिस्तान के साथ एक समझ लीजिए कि उसके पीठ में छुरा घोंपा है ब्रिक्स के मेंबरशिप के हवाले से। पहले वहाँ से एक उम्मीद दिलाई जा रही थी या कोई सिग्नल्स आ रहे थे कि शायद जो है वो इंडिया पाकिस्तान की हमायत करेगा मेंबरशिप के लिए, और सबसे जो इसके अंदर इस सारे मामले के अंदर जो है उसने ये सब कुछ करने के बाद जब टाइम आया तो उस वक़्त वो इससे इख्तलाफ कर गया और पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप नहीं मिल सकी है। इसके अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की एक फतह भी हुई है, वो भी हम आपके साथ आपको बता दें कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक सबूत दिया है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने बहुत अच्छा काम किया है। रशिया ने हर सूरत अपना जो उसका डिप्लोमेटिक वेटेज था उसने उसको भरपूर जो है उसका कोशिश की है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के हक़ में ये फैसला आए, मगर ये कोशिश जारी रहनी चाहिए क्योंकि ब्रिक्स आने वाले वक्त में बहुत वैल्यूएबल है। आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए जितने भी धड़े हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उनके अंदर पाकिस्तान की कोई ख़ास इतनी अहमियत नहीं है। स्पेशली अगर हम यूएन की बात करते हैं तो वो भी उतना फंक्शनल नहीं रहा है। जितने भी बड़े इश्यूज़ हैं दुनिया के अंदर स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के, उनको वो हल करवाने में नाकाम रहा है। चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे कोई भी और जगह हो जहाँ पे मुसलमानों को मार पड़ रही है, वहाँ पे यूएन अपना किरदार अदा नहीं कर सका है। तो ब्रिक्स एक ऑल्टरनेट के तौर पे उभर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी एक वैल्यू बन रही है। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के साथ ऐसा होना कोई अच्छी बात नहीं थी। पाकिस्तान के साथ साथ तुर्किया के साथ भी भारत ने ऐसा ही किया है और तुर्किया की जो एप्लीकेशन थी उसकी भी मुखालफत की है। तो इसको अशरफ सुहेल साहब, आप कैसे देखते हैं कि भारत का ऐन मौके पे आकर पाकिस्तान को बिट्रे कर जाना? अच्छा, मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पे अपने नाजरीन के लिए रखना चाहूँगा कि ब्रिक्स जो है दरअसल बेसिकली 5 ममालिक का एक कोलैबोरेशन था जिसमें ब्राज़ील था और रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मुल्क थे। और इन 5 मुल्कों ने जो एक गैदरिंग की, उनका मकसद था कि दुनिया की मईशत के ऊपर जो होल्ड है अमेरिका का और IMF का, उसके पैरेलल एक आप कह लें कि मुआशी निज़ाम जो उनसे उसको वज़े किया जाए। यही वजह है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉलर को भी चैलेंज किया जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 साल हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म को बने हुए। इस प्लेटफॉर्म की वर्थ जो सी है वो सामने आती जा रही है और जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि रशिया है, चीन है, इंडिया है, ये 3 तो वैसे ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। अभी देखिए 3 मुस्लिम कंट्रीज़ में उसमें एप्लीकेशन दी है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। तो मतलब है अभी ईरान की मेंबरशिप हो गई है, ये भी आपको बता। हाँ जी, वो तो अब मकसद बात करने का ये है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन रहा है जो मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा से भी ज़्यादा दुनिया की जो इकॉनमी है और जिनकी इकॉनमी के ऊपर एक दस्तरस है उनको चैलेंज करेगा। और दुनिया का हर मुल्क ये चाहेगा कि मेरी इसमें शमूलियत हो जाए। लेकिन इसके अंदर जो शमूलियत है उसमें एक जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि इंडिया की रजामंदी इसमें एक मजबूत किरदार अदा करेगी बिकॉज ऑफ दैट कि वो फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का और शायद उसका ये ब्रेन चाइल्ड भी है इंडिया का। इसमें उसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन और एफर्ट है। और पाकिस्तान के लिए तो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को वहाँ पे मेंबरशिप दी जाए। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी जो इकॉनमी है उसको बेहतर करना होगा, बहरान से निकलना होगा। और बड़े अच्छे साइंस हैं जो कि सामने आ भी रहे हैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, मतलब आज हमने मेरे ख्याल में 23वां या 24वां IMF का फिर प्रोग्राम ले लिया है। हम 1950 से शुरू हुए हैं, उसके बाद हमने 50, 65 में 2 लिए, फिर 71 में लिया, फिर बेनज़ीर साहबा ने लिए, फिर नवाज शरीफ साहब ने लिए। हम देख रहे हैं कि IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसके ऊपर और आज के दिन तक हम टोटल जो है तकरीबन $225 अरब जो है वो कर्जा ले चुके हैं, जो हमारी इकॉनमी का 75% है। आपको मैं तो हम ये कैसे इस सारे सिनेरियो से आपको मैं उसके ऊपर बता देता हूँ। जी कि एक तो ये है कि IMF के साथ आपकी और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूं कि IMF के साथ पाकिस्तान ने जो $1 अरब की एक एंगेजमेंट की है, कर्जा नहीं ले लिया है अभी, और वो है पाकिस्तान को जो $7 अरब के अलावा मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए उसने कहा कि हमारे साथ आप शेयर करें। अच्छा, वो जो $7 अरब हैं वो पाकिस्तान जिस सूरत हाल का शिकार था, जिस किस्म के मसाइल का शिकार था, उनमें वो $7 अरब कई हवालों से बड़े ज़रूरी थे। एक तो ये था कि पाकिस्तान की जो आलमी इदारे हैं उनके साथ जो एक ट्रस्ट लेवल था वो ब्रीच हुआ था। आपको इस बात का अच्छी तरह से जी।
بڑے برے حالات ہو گئے تھے، ایون ڈیفالٹ ہونے والی باتیں جو سی ہیں وہ بھی ہوتی رہیں، ہوتا رہا سارا کچھ. تو آئی ایم ایف نے پہلے $3 ارب کا شارٹ ٹرم پلان دیا، وہ انہوں نے ریٹرن کیا. اس کے بعد $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج ہوا ہے، اور اس $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور جو دیگر انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کے پاس ساتھ پاکستان کی جو ایک لائزن ہے، ٹرسٹ لیول جون سا ہے، وہ بلڈ اپ ہوا ہے، بہتر ہوا ہے. اس کا نتیجے میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ پاکستان کو بجٹ سپورٹ کے لیے اگلے 4 سال میں کوئی $3.5 ارب اس نے دینے کا اندیا دیا ہے، اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا. یہ بات یہاں تک تو آپ کی بالکل درست ہے. میں اگلی پھر سن لیں ذرا، میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سے وہ آثار ہیں. اس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان میں کوئی $2.5 ارب کی انویسٹمنٹ کے سائنس کر لیے ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. چین اور پاکستان کے درمیان جو ML1 ہے اس کے جو فرسٹ فیز کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے $7 ارب. سعودیہ والے ابھی سائن نہیں ہوئے ہیں، وہ صرف ابھی کہانیوں میں. اچھا آگے بڑھیے سر. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا ذرا پلیز سوری میں اپنی بات واپس کریں. میں ریکویسٹ ہے آپ سے میری، تو اس کو آپ کو ویسے پسند نہیں ہے حکومت، میں الگ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پسند، لیکن ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں کسی حکومت کی میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. اور میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، چین کے ساتھ یہ تو ہو گیا نا، چین کے ساتھ ML1 والا. اچھا اس کے علاوہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی کی شرح جون سی ہے، وہ اس وقت جو شماریات کا ادارہ ہے پاکستان کا اس کے مطابق 6.5 پر ہے، جو 39% سے نیچے آئی ہے. پاکستان میں جو شرح سود ہے وہ 22% پہ تھی، اب 17.5% پر ہے. اور اسی مالی سال میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ حکومت رہ گئی تو یہ سنگل ڈیجٹ پر لانے کا پلان ہے. اچھا جس حکومت کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا اس کے بعد بتا دوں، آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، میں حکومت کی تعریف نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ 40% سے تجاوز کر گئی ہے. سر وہ ٹھیک ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے گورنمنٹ کی بات نہیں کی، میں نے ملک کی بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. حکومت کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی حکومت ہو. میں آپ کو پلان آؤٹ بتا رہا ہوں اس کے اوپر. پھر اس کے بعد پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے اس نے پچھلے سال جون میں ایک پلیٹ فارم بنایا تھا فار دا ڈیسیجنز آف اکنامک میٹرز، SIFC کے نام سے. اس میں آرمی چیف ہیں، اس میں پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں، جو بھی پرائم منسٹر ہوگا وہ چیئر کرے گا. اس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں اور جو اہم وزارتیں ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. اس پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے اندر جو خلا ہیں، جو فلاز ہیں، ان کو موقع پر دور کریں تاکہ اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کی طرف بڑھا جا سکے. ٹھیک ہے، ہم تو دعا گو ہیں اس والے سے. میں یہ سمجھتا ہوں آج کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پھر ریکارڈ بریکنگ ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں. اچھا یہ اسٹاک ایکسچینج کی جو کہانی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ایک انڈیکیٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اکانومی کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے یا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. میں وہی بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں انڈیکیٹرز جو سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ 91,000 کو کراس نہ اس سے کسی کو گھر میں کھانا ملے گا، نہ کسی کو مزدوری ملے گی، میری عرض نہ کسی کو جاب ملے گی، کچھ بھی نہیں ہونا اس سے. عام میں یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے پکچر شو. میں ابھی دکھاوا ہی بتا رہا ہوں سر، میں ابھی دکھاوا ہی بتا رہا ہوں. جی جی بتائیے. آپ برداشت کر لینا یار، کیا ہو گیا؟ نہیں برداشت کی بات نہیں ہے، ایکچوئل میں ہوں پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہوں، ان کو کیا فائدہ ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام، پاکستان کی زمین پر ہی پاکستان کے عوام ہیں. اور اگلی بات جو سی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تو انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو پیٹرول ہے اس کی پرائس کم ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں. مجھے یاد ہے ڈبل ہے ابھی بھی. کیا ڈبل ہے؟ جو آپ کے جس حکمران کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا، سر میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. پلیز آپ کو یاد آتا ہے بار بار، مجھے پتا ہے سر آپ کی محبت کا احترام ہے سر مجھے، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو 290 پر چلا گیا سر، 90 پر جو چلا گیا تھا وہ اب 250 سے نیچے ہے. اور آپ کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہے، اگر آپ اس کو افورڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ سن لیں ذرا پلیز. میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں تو ذرا پلیز، ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے جس سے کہہ لیں کہ 1 اکتوبر کو آج جو پیٹرولیم پرائس ہیں، جو انٹرنیشنل اس کی جو مارکیٹ ہے اس میں قیمتیں اور بھی کم ہوئی ہیں اور امید ہے کہ مزید پیٹرول جو ہے وہ سستا ہوگا. ٹھیک ہے. بجلی میں جو IPPs کی 5 کمپنیز ہیں ان کے ساتھ معاہدے ختم ہو چکے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے نا سر. جی جی. اور ان معاہدوں کے ختم ہونے سے عام آدمی کو سال میں کوئی 60 سے 70 ارب روپے کا ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے، اور وہ نظر آئے گا ملتے ہوئے. ٹھیک ہے، میں دعا گو ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو، بے شک وہ خان صاحب ہوں
یا ان کے مخالف ہوں، جو کوئی بھی ہو، اگر وہ ملک کے لیے، اگر وہ ملک کی اقتصادیات کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کو ریلیف ملتا ہے، اور ہمیں پاکستان کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہ سارے اچھے انڈیکیٹرز ہیں، ان میں اگر محنت کریں، کوشش کریں، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، ٹورزم ہے، مائنز ہیں، آپ کا جسے کہا جا سکتا ہے فورن انویسٹمنٹ ہے، ان کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو SIFC کی بات کی ہے، آپ کا اسمگلنگ کا ایشو ہے، آپ کا جسے کہہ لیں کہ مہنگائی کا پرابلم ہے، ان پر اگر کام ہو، معیشت اگر بہتر ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے لیکن میں آپ کو میں نے اعداد و شمار رکھ دیے سامنے، ان کی بنیاد پر ہم امید کر سکتے ہیں اگر سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، مطلب یہ دیکھیں آپ نے بیسیکلی جو پورٹری کیا 1 منٹ کے اندر، وہ یہ پورٹری کیا کہ سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا سب اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بینگ ریپرزینٹیٹیو آف دی سوسائٹی، جی ہمارا کام ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر جو چیزیں کمی ہیں، جو نہیں ہو رہا ہے، عوام جہاں پہ تکلیف میں ہیں، میں ہمیشہ وہ چیز ہائی لائٹ کرتا ہوں، جی بالکل، چاہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، عوام کا جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ ہم بات کریں گے، عوام کو جہاں پہ ریلیف ملے گا ہم بات کریں گے اس کی۔ ہم یہ جو بڑی بڑے چونچلے ہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے ابھی آپ نے زراعت کی بات کی ہے، تو زراعت کے اندر اس گورنمنٹ نے تاریخ کے اندر کسان کے ساتھ اس قدر زیادتی نہیں ہوئی ہے جتنی اس پچھلے 2-3 سال کے اندر ہو چکی ہے۔ آپ گراؤنڈ پر جا کے دیکھیے کہ گندم جو ہے وہ کسان کو تیار کرنے میں، کاٹ کے گھر لانے میں 5,000 روپے فی من میں اس کو کاسٹ کیا ہے اس نے، اور ہماری گورنمنٹ نے زبردستی وہ 2,500 روپے میں ان سے چھینی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ گورا جو آج سے 50 سال 100 سال پہلے یہاں پہ تھا، وہ بھی یہی کرتا تھا کہ وہ کسان کی فصل جو ہے وہ سے چھین لیا کرتا تھا، 50-50 کر لیا کرتا تھا، یا اس نے چودھری پار رکھے تھے جو چود وصول کیا کرتے تھے۔ تو آج کی گورنمنٹ میں اور اس گورے کی گورنمنٹ میں ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ یہ تو وہی چیز ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں اب آپ کی اس بات کو انڈورس کروں گا۔ جی، جو کسان کے ساتھ گندم کی شکل میں ہوا اور اس وقت چاول کی شکل میں ہو رہا ہے، جی چاول کے اندر دیکھیے، بہت ہی تکلیف دہ ہے جی، اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ حکومت کو اس کے اوپر ایک پیرلل معاملات کرنے چاہیے تھے، انگیج کرنا چاہیے تھا۔ یہ حکومت کی بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ناکامی ہے، غلط ہے اس کا یہ رویہ۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا، یہ ہماری اس بدحال معیشت، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ IMF کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہوئی اور جو مختلف شرائط سامنے آئیں، ان میں یہ بھی آئی کہ آپ نے جو بھی ایگریکلچر کی چیزیں، ایک تو ٹیکس لگائیں ایگریکلچر پر، اور دوسرا جو ان سے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر کو کوئی سبسڈی نہ دے۔ پہلے حکومت کون سی سبسڈی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نہیں وہ بہت ساری سبسڈیز ہیں، میں ٹیوبویل کے اوپر سبسڈی رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرا بھی سر تعلق ہے ایگریکلچر فیملی کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سبسڈی کوئی نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں ان کے اوپر ٹیکسیشن شاید اس طرح سے ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ کسان جو ہے آلریڈی اتنا بدحال ہے۔ آپ کو یہ بھی بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کا کسان اس میں کوئی زیادہ جو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، تو پھر نو ادر اوپینین۔ لیکن آپ اس ایک نقطے کی بنیاد پر آپ باقی بہت ساری اچھی چیزوں کو مسخ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ نقطہ جو ہے اس پر بالکل آواز اٹھانی چاہیے۔ میں اس آواز میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اس آواز میں کوئی بھی حکومت ہو، یہ حکومت اگر غلط کر رہی ہے میں اس کا کریٹک ہوں، میں بالکل اس کے حق میں بات نہیں کروں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم بات آ جاتی ہے جو ہمارا ملک ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم اپنے خزانے میں اس کو جمع کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، جو اس کا بزنس ہوتا ہے وہ ان پیسوں سے رن ہوتا ہے۔ تو ایکچول میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کی شرح بہت کم ہے، لوگ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے۔ اب جا کے 75 سال کے بعد جو ہے FBR وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے، اس نے اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانا شروع کیا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام کیا، کہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے نان فائلر کی جو کیٹیگری تھی وہ ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا کوئی کیٹیگری نہیں ہے نان فائلر کی، اگر کسی کا NTN نمبر نہیں بنا ہوا ہے تو وہ پراپرٹیاں نہیں خرید پائے گا، وہ گاڑی نہیں خرید پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے گھروں والے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، لگژری ٹیکس کے نام پہ آپ کو پتا ہے ایک ہیڈ ہے اور لگژری ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو لگژری ٹیکس دینے والے ہیں وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، تو FBR نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام گھروں کو نشاندہی کر کے آلموسٹ کوئی 2000 کے قریب ہیں راولپنڈی کے اندر، اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر بہت بڑی تعداد ہے ان کی جن کے اوپر وہ اب کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ٹیکس نہ دہندہ ہیں یا وہ ابھی تک فائلر رجسٹر نہیں ہوئے ہیں،
ان کے لیے بڑا ایک کلیئر میسج ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اپنا NTN نمبر حاصل کریں اور اپنی فائلنگ سٹارٹ کریں۔ اشرف صاحب، جہاں پہ ہم اتنا جو ہے وہ گورنمنٹ کو رگڑتے ہیں کہ جو بھی غلط اقدامات ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے ہمیں ہمارا حق ہے کہ ہم عوام کی آواز بنیں، یہاں پہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو میں خود بحیثیت اینکر پرسن اور دا ممبر آف دی سوسائٹی، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ یہ ایک رائٹ سمت پہ ایک ایفرٹ ہے کہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے تاکہ ملک کے معاملات کو چلانے میں ہمارے پاس اپنے پیسے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم باہر سے پیسے مانگیں، باہر سے قرض مانگیں، باہر کے پیسوں سے جو ہے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کریں اور پھر اس ڈیولپمنٹ اس قرض کے پیسے کو ادا کرنے کے لیے پھر قرض مانگیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم خود ٹیکس ادا کریں۔ اس کے اوپر آپ اپنی رائے پلیز دیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے اور یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ پاکستان میں ہر اس شہری کو جو جس کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے، یہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی معیشت جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور FBR نے جو یہ سٹیپ لیا ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں، جو دولت مند حلقے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں اور وہ نان فائلر ہیں، دیکھیں نا ظلم کی انتہائی ہے، پھر وہ نان فائلرز بھی ہیں، تو ان کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ کریک ڈاؤن اس کو جتنا مرضی ملٹیپل کر لیں اس کے ہونا چاہیے۔ اور FBR کی کوششوں سے ہوا یہ ہے کہ یہ اس بجٹ کے بعد کوئی 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائلر بنے ہیں، اور پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر لیا جائے، اور اس کے اوپر کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرف سے۔ اور جو لوگ جنہوں نے جو بڑی بڑی جونکیں ہیں نا، ان سے اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان سے خون نچوڑا جائے، اور اس میں حکومت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جو چیلے چانٹے ہیں یا جو برسر اقتدار لوگ ہیں، ان کے جو بغل بچے ہیں یا ان کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرابلم یہاں پہ آتا ہے نا کہ ہمارا جو FBR یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ بجائے اس کے کہ کلیکشن کی طرف جائے، چیزوں کو صحیح کرنے کی طرف جائے، وہ ایکچول میں اسی ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس جو خامی ہے ہماری سوسائٹی کی، جی بالکل، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی اوورالنگ کی ضرورت ہے۔ بالکل، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ جو میرے آپ کہتے ہیں کہ میرے وہ پسندیدہ لیڈر ہیں، آپ کو یاد ہوگا ابھی شبر زانی صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ لیڈر نے مجھے کہا کہ FBR کو ختم کر دیں، اور اس وقت کہتا کہ میں نے اور باقی لوگوں نے اپوز کیا کہ نہیں ختم کریں۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ FBR کو ختم کر دینا چاہیے، یہ آٹومیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ ابھی نادرا کے ساتھ کولیبوریشن ہوئی تھی FBR کی، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ID کارڈ جو ہے وہی آپ کا NTN نمبر ہوگا، مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس دہندہ ہیں وہ لاکھوں میں ہیں اور ہماری آبادی جو ہے وہ 25-26 کروڑ ہے۔ اگر وہ سب کے ID کارڈ بند کر دیں گے، سب کی سمیں بند کر دیں گے، سب کے اکاؤنٹ بند کریں گے تو ملک بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے ان کو گریجولی جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنا پڑے گا، اور یہ جو ابھی سختیاں کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے گھر خریدنے پہ ان کی پابندی لگائی ہے، بہت اچھا کام کر دیا، گاڑی خریدنے پہ پابندی لگا دی، بہت اچھا کام کیا، تھوڑا سا ٹائٹ کیا۔ ان کی ٹریولنگ پہ جو ایئر لائن میں یہ ٹریول کرتے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے جو جن کی اشرف صاحب بات کریں جونکیں ہیں، ان کی ٹریولنگ کے اوپر پابندی لگائیں، کیونکہ عام آدمی جو ٹیکس کم دیتا ہے یا جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹیکس دے، وہ کبھی بھی ایئر لائن میں سفر نہیں کرتا، کسی بھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھتا ہے، یہ بڑے لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ ان کے ایئر لائن کے اوپر ٹریولنگ پر بھی پابندی لگائی جائے، NTN نمبر کے ساتھ ان کی انٹری ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جہاں پر آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، اور انگیج کر کے آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں۔ 25 کروڑ میں سے کم جب تک ہمارے پاس 8 سے 10 کروڑ لوگ فائلنگ نہیں کریں گے، پراپر ٹیکس دہندہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ قرضہ لیں گے، قرضہ لینے کے لیے ہم منتیں کریں گے، اسی طرح ہم گڑ گڑائیں گے، ہماری جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ کمپرومائز ہوگی، جو ہماری فورن پالیسی جس کی ہم آزادی کی بات تو بہت کرتے ہیں، ہمارے عمران خان صاحب بھی بہت اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مگر ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو آزادی ہے یہ ایسے نہیں مل سکتی ہے، یہ کوئی نعرے بازی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ اکنامکلی جو ہے آزاد ہوں گے، آپ کی اکانومی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کو IMF کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، لوگوں سے جا کے قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلا جو ہمارا مین ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ سموگ ہے۔ سموگ ایک ایسا زہر ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے۔
ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یونیورسٹی آف شکاگو کی وہ ریسرچ بھی شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو لاہور کا شہری ہے وہ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 7 ایئرز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نمبرز ہیں، اور وہ نمبرز کیا تھے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ٹریفک ہے، جو وہیکلز ہیں۔ تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں دوبارہ اشرف صاحب سے۔ اشرف صاحب بتائیے گا کہ ابھی جو اسموک کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، تو کب تک جو ہے ہم یہ اس طرح کی ایمرجنسی کے حالات کا سامنا کریں گے بجائے اس کے کہ کوئی صحیح اقدام کرنے؟ یہ شہر بند کر دینا، روڈیں بند کر دینا، مارکیٹس بند کرنا، یہ تو آپ اکنامیکل لاس کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ اپنی زندگیوں کا لاس پہلے کر رہے ہیں، اپنی لائف ایکسپیکٹنسی کم کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنی اکانومی کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ تو ہمیں رائٹ سمت میں کب بڑھنا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کے اوپر بڑے اپنا ایک سیٹرک ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ اکانومی کو نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو نقصان کرنا، شہر بند کر دیں، ایمرجنسی کا نفاذ کر دیں، اس سے پہلے کہیں پہلے ایک لانگ پلاننگ ہونی چاہیے۔ ان وجوہات کو ختم کیا جانا چاہیے جو اسموک کا باعث بنتی ہیں، گاڑیوں کو دھویں سے لے کر فصلوں کے جلانے تک، اور آپ کہہ لیں کہ فیکٹری کے دھوؤں سے لے کر ایک گرد و غبار تک، اور جو ہمارے یہاں پہ شور ہے اس تک حکومت کرنا چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بہت ہی اس والے سے ہاں ہے نہیں نا ول، اور اس کے اب دیکھیں نا سر سے اوپر پانی گزر گیا اور اب ہم ہوش میں آ رہے ہیں اور ہم ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے۔ اب بھی وہ جہاز سے انہوں نے بارش گرانے کی کوشش کی، ہاں جی، اس کے اوپر وہ نمک پھینکا اور وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بارش کا جو ہے وہ تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 70 کروڑ روپے کے قریب جو ہے خرچہ آیا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ چند گھنٹوں کے لیے سموک ختم ہوئی۔ سموک دوبارہ ویسے اس طرح سے نہیں ختم ہوگا، یہ تو پتے توڑنے والی بات ہے درخت کے، جب تک آپ اس کی جڑوں کو نہیں کاٹیں گے گھومنوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، وہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ لاسٹ میں جو ہے ہمارا ایک اہم ایشو ہے، آپ کو پتا ہے کہ کشمیر اس وقت جل رہا ہے۔ کشمیر کے اندر ایک بڑا نمبر جو ہے کشمیر سینٹر کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آیا کہ پچھلے 50 سال کے اندر کشمیر جو ہے کشمیری جو ہیں تقریباً 1 لاکھ شہادتیں دے چکے۔ ظالم بھارتی فوج جو ہے 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، UN ہے، یہ سو رہے ہیں؟ کیا کشمیر میں رہنے والا انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے خون کا رنگ لال نہیں ہے؟ وہ کب جاگیں گے؟ وہ کب ان کی آواز بنیں گے؟ کب بھارت کو ٹائٹ کیا جائے گا؟ کیا صرف دنیا دیکھتی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے بھارت سے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت کو کچھ نہیں کہتے؟ کیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایکشن کبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے، اشرف صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی بڑا اچھا اس کے اوپر تجزیہ دیا تھا، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کشمیر کے اندر، آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ کشمیر سر بالکل یہ آپ کہہ لیں کہ جب سے مودی گورنمنٹ نے وہ اپنے آئین سے 370 کا آرٹیکل اور 35A کے اوپر انہوں نے جو شب خون مارا، اور کشمیر اور کشمیریوں کی جو خصوصی حیثیت اور حقوق تھے ان کو انہوں نے ایک طرح سے سپلیش کر دیا، اس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر تو ایک آپ کہہ لیں کہ عقوبت خانے میں بدل گیا۔ اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ جو پچھلے 50 سال میں جو کشمیری ہیں وہ 1 لاکھ زندگیوں کی قربانی دے چکے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور ہر روز آپ میں بتاؤں کہ انڈیا کی انکلوڈنگ مقبوضہ کشمیر کوئی جیل ایسی نہیں ہے جس میں کشمیری حریت پسند جون سے ہیں ان کو بند نہیں کیا گیا۔ اور کشمیریوں کو اگر وہ اوور آل بھی دیکھا جائے تو کشمیر خود اٹ سیلف دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے، جہاں پہ بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی جیل بن چکا ہے، اور کشمیری جو ہیں وہ ایک ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں۔ انڈیا نے وہاں پر کوئی آپ کہہ لیں کہ 8 لاکھ سے زیادہ فوج جو ہے اس کو ڈالا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اور یہ ساری صورتحال میں ان سارے معاملات میں بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ ناظرین یقیناً آپ کو یہ ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ہم نے کوشش کی کہ ان کو بیلنس کیا جائے، آپ کو آگاہ کیا جائے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ملک کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں وہ کس سمت بڑھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ اور کیا شکل اختیار کریں گے، آپ کی زندگیوں کو کس قدر متاثر کریں گے، ملک کی اکانومی کس قدر آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہوگی۔ یہ ایک سیریس ایشو تھا، یہ ایک سیریس خبر تھی جو ورلڈ بینک نے آج دی کہ پاکستان کے اندر معیشت جو ہے، پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ 40% سے بڑھ گئی ہے۔ اگلے 1 سال کے اندر 40% اور لوگ ایسے ہوں گے جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہوگی، جن کے لیے روزگار میسر نہیں ہوگا، اور وہ اپنی زندگیاں قسم پرسی میں بسر کریں گے۔ ہم اپنے حکمرانوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ آپ آپسی لڑائیوں سے باہر نکلیے،
ملک کی اکانومی کے لیے انڈسٹری کو کھڑا کیجئے، وہ سیکٹرز جو بند پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر توجہ دیجئے تاکہ ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور لوگ اپنا روزگار کما سکیں۔ السلام علیکم۔